हाय अल्लाह! ये भी कोई वक्त है बरसने का। अभी तो मैंने इतनी मेहनत से ये कपड़े धोए थे। इन बादलों को भी अभी फटना था। उफ खुदाया! अगर ताई अम्मा ने देख लिया कि उनके ये रेशमी कप जोड़े फिर से गीले हो गए हैं और वो अभी बारिश के गंदे पानी से, तो वो तो आज मेरी बोटियां ही नोच लेंगी। वो कांपती हुई और बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ भागी जा रही थी। उसके पाँव में हवाई चप्पल थी, वो फिसल रही थी और सांस बुरी तरह फूला हुआ था, मगर उससे अपनी सांसों से ज़्यादा तार पर लटकते उन कपड़ों की फिक्र थी जो तेज़ हवा के जकड़ों में पतंग की तरह उड़ रहे थे। अगस्त की वह हबसज़दा शाम जो कुछ देर पहले तक लोगों का दम घोट रही थी, अब अचानक एक तूफानी बारिश में बदल चुकी थी। आसमान पर काली घटाएं ऐसे छाई थीं जैसे रात का गुमान हो रहा हो। वो हवा इतनी तेज थी कि छत पर पड़ा पुराना टीन का डिब्बा खड़खड़ाता हुआ एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था। मारू छत पर पहुंची तो मंजर देखकर उसका दिल हलक में आ गया। तार एक तरफ से ढीली होकर झुक गई थी और ताई अम्मा का कीमती जोड़ा तकरीबन ज़मीन को छू रहा था। वो बिना किसी ताख़ीर के बारिश में कूद गई। मोटी मोटी बूंदें किसी पत्थर की तरह उसके नाज़म वजूद पर बरस रही थीं, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और तार को पकड़ने की कोशिश करने लगी। हवा का ज़ोर इतना था कि उसका दुपट्टा बार बार उड़कर उसके चेहरे और आँखों पर आ रहा था, जिसे वो झंझला कर एक हाथ से हटाती और दूसरे हाथ से गीले और भारी कपड़ों को खींचने की कोशिश करती। बारिश ने लम्हों में उसे शराबू कर दिया था। उसका हल्के रंग का बारीक लॉन का सूट पानी में भीगकर उसके जिस्म के साथ चिपक गया था, जैसे कोई दूसरी जिल्द हो, और उसके सरापे की तमाम नशेबो फराज को बेनकाब कर रहा था। मगर वो अपनी धुन में मगन थी और उस बात से कतई बेखबर थी कि उस वक्त वो किस कदर दिलकश और क़यामत खेज़ लग रही थी। वो कपड़े उतार कर अपने बाजू पर भर रही थी कि अचानक हवा का एक ज़ोरदार बगोला आया और वो लड़खड़ा गई। अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वो पीछे हटी तो उसकी कमीज़ का दामन छत की दीवार से निकली हुई एक जंग आलूद और नुकीली कील में बुरी तरह फंस गया। उसने जल्दी में खुद को छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाया तो चिर की एक नागवार आवाज़ के साथ कमीज़ साइड से लेकर कमर तक बुरी तरह फट गई। हाय नहीं, ये क्या हो गया? उसके मुंह से बेख्तियार निकला और वह वहीं साकत हो गई। कमीज़ फटने से उसकी कमर का एक बड़ा हिस्सा और कंधे के नीचे की दूधिया जिल्द बारिश और हवा के रहमो करम पर थी। ठंडी हवा का झोंका जब उसके बढ़ाना वजूद से टकराया तो एक सनसनी सी उसके पूरे बदन में दौड़ गई और वह ठटक कर सिकुड़ गई। उसने जल्दी से कपड़ों का ढेर नीचे फेंका और अपने दोनों कांपते हाथों से फटी हुई कमीज़ को जोड़ने और अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करने लगी। बारिश का पानी उसके बालों से बहता हुआ उसके चेहरे और गर्दन से होता हुआ उसके भीगे हुए लिबास में जज़ब हो रहा था। वो दुपट्टे से अपनी फटी हुई कमीज़ को छुपाते हुए सिमटी हुई सी खड़ी थी और बारिश उसके हुस्न को निखारती जा रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे इस वीरान छत पर और तूफ़ानी बारिश में भी कोई है जो बहुत दूर से किसी शिकारी की तरह उस पर नज़र जमाए बैठा था। और आज कुदरत ने उसके लिए एक ऐसा मंज़र तख्लीक कर दिया था जिसने उसके मजबूत एसाब को भी हिला कर रख दिया था। गली की नुक्कड़ पर खड़े उस पुराने और खस्ता हाल ठेले के पीछे छुपा शाहज़ैन अपनी जगह पर पत्थर का हो चुका था। वो वहाँ फ्राइज़ और चना चाट बेचने वाला एक मामूली सा ठेले वाला बनकर खड़ा था, सर पर मैला कुचैला सा रुमाल बांधे और चेहरे पर कई दिनों की बड़ी हुई शेव्स लिए
وہ حلیے سے بالکل ایک عام مزدور لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو تیزی اور چمک تھی وہ کسی عام آدمی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس گلی کے کونے پر موجود تھا اور وہ بظاہر اپنا کاروبار کر رہا تھا، مگر در حقیقت وہ ایک انتہائی اہم اور خفیہ مشن پر تھا، جس کا تعلق اس علاقے کی سیکیورٹی اور کچھ خطرناک لوگوں کی نگرانی سے تھا۔ وہ ٹھیلے کی ترپال کی آڑ میں چھپ کر اپنی جدید اور طاقتور دوربین سے سامنے والے گھروں اور گلی کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کا کیمرہ گھومتا ہوا سامنے والے گھر کی چھت پر جا رکا، جہاں وہ لڑکی بارش سے لڑ رہی تھی۔ شاہزین نے ماہرو کو پہلے بھی کئی بار گلی میں سودا سلف لیتے یا آتے جاتے دیکھا تھا، اور ہر بار اس کی نظریں اس پر پڑتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی نظریں پھیر لیتا تھا، کیونکہ اس کے مشن میں عورت یا عشق کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ایک سخت جان اور اصولوں کا پکا انسان تھا، جو اپنے مقصد کے علاوہ کسی چیز پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ مگر آج منظر ہی کچھ اور تھا۔ دوربین کے لینس میں وہ لڑکی کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، الجھی ہوئی، اور پھر جب اس کی قمیض پھٹی اور وہ شرما کر سمٹی تو شاہزین کے ہاتھ وہیں تھم گئے، اس کی انگلیاں فوکس وہیل پر جم گئیں اور وہ پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس کی گوری رنگت بارش کے مدفع اجالے میں چمک رہی تھی، اور بھیگے ہوئے کپڑوں میں اس کا متناسب اور حسین سراپا کسی مجسمے کی طرح لگ رہا تھا۔ شاہزین کی اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی، ایک ایسی کشش جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے مردانہ وجاہت والے چہرے پر ایک محو کر دینے والا تاثر ابھرا۔ وہ ایک ایجنٹ تھا۔ اس نے دنیا کی بڑی بڑی خوبصورتیاں دیکھی تھیں، مگر اس کچی چھت پر کھڑی اس سادہ سی لڑکی میں کچھ ایسا تھا جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کی نظریں ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ نظر ہٹا لے، مگر اس کا دل کر رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ اسے اپنی آنکھوں میں ایک تپش محسوس ہوئی، ایک ایسی پیاس جو شاید صدیوں پرانی تھی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جس مشن پر ہے وہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں، اور جس بڑے مقصد کے لیے وہ جہاں بیس بدل کر کھڑا ہے وہ بہت خطرناک ہے، مگر اس لمحے وہ اپنا سارا مشن بھول گیا تھا۔ بس وہ تھا، وہ بارش تھی اور وہ لڑکی تھی۔ شاہزین نے ایک گہری سانس لی اور دوربین کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا۔ عام آنکھوں سے اس دھندلے سے حلیے کو دیکھا، جو اب کپڑے سمیٹ کر تیزی سے نیچے بھاگ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی شاہزین وہیں کھڑا رہا۔ بارش اس کے چہرے پر برس رہی تھی، مگر اس کے اندر لگی آگ اب بجھنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، لگتا ہے آج میں خود کسی کا شکار ہو گیا ہوں۔ یہ لڑکی، یہ معصومیت، یہ حسن، یہ سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گلی کی رونق بحال ہو چکی تھی، مگر شاہزین کے اندر کا موسم اب بھی ابر آلود تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنا ٹھیلا سجائے گلی کی نکڑ پر موجود تھا۔ بظاہر وہ آلو چھیل رہا تھا اور گاہکوں کو چاٹ بنا کر دے رہا تھا، مگر اس کے حواس پوری طرح بیدار تھے،
اور اس کی نظریں بار بار اسی گھر کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں کل شام اس نے اس پری ذات کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنی نگرانی کا سامان ٹھیلے کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھا تھا اور وہ پوری ہوشیاری سے اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے اپنے ذرائع اور محلے کی باتوں سے کچھ ایسی بھنک پڑی تھی کہ آج اس گھر میں کچھ خاص ہونے والا ہے۔ محلے کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ شاہزین کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑیں کہ آج علاقے کا سب سے بڑا بدماش اور ڈوگر لارڈ دلاور اس گھر میں آ رہا ہے، اور وہ بھی رشتہ لینے۔ یہ سنتے ہی شاہزین کے ہاتھ میں پکڑی چھری رک گئی اور اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ دلاور، وہی شخص کہ ظلم کی داستانیں پورے شہر میں مشہور ہیں، اور شاہزین اسے اچھی طرح جانتا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے دماغ میں فوراً ماہرو کا خیال آیا۔ وہ معصوم لڑکی اور دلاور جیسا درندہ، یہ جوڑ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں تھا۔ شاہزین کی مٹھی بھیج گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ یہاں اپنے مشن کے لیے بیٹھا تھا اور اسے کسی بھی ذاتی معاملے میں دخل دینے کی اجازت نہیں تھی، مگر اب یہ معاملہ صرف مشن کا نہیں رہا تھا بلکہ اس کے دل کا بھی بنتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب سورج پوری آب و تاب پر تھا تو گلی کی داخلی راستے پر شور ہوا اور دھول اڑاتی ہوئی کالی رنگ کی بڑی بڑی گاڑیاں نمودار ہوئیں، جنہیں دیکھ کر گلی میں بچے اور بڑے سب سہم کر سائڈ پر ہو گئے۔ یہ دلاور کا قافلہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ مسلح گارڈز کی فوج تھی۔ درمیانی عمر کا وہ شخص جس کے چہرے پر تکبر اور آنکھوں میں وحشت تھی، وہ سفید گلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھا اور کندھے پر شال ڈال رکھی تھی، جیسے وہ کسی کو بہانے نہیں بلکہ کسی کو فتح کرنے آیا تھا۔ شاہزین نے اسے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا اور وہ اس شخص کی رگ رگ سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ دلاور سیدھا ماہرو کے گھر میں داخل ہو گیا اور پیچھے گیٹ بند کر دیا گیا۔ شاہزین ٹھیلے پر کھڑا بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اندر کچھ بہت غلط ہو رہا ہے اور وہ باہر کھڑا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دیوار پھاند کر اندر جائے اور اس شخص کا سر پھاڑ دے، مگر اسے اپنی اصلیت چھپانی تھی۔ وہ ابھی سب کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور کان لگا کر اندر سے آنے والی آوازوں کا انتظار کرنے لگا۔ گھر کے اندر کا ماحول انتہائی سوگوار سا تھا۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر دلاور اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے، جبکہ تائی اماں اور تایا جی ہاتھ باندھ کر کسی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ ماہرو کو زبردستی تیار کر کے ایک کونے میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کا چہرہ کفن کی طرح سفید تھا۔ وہ 18 سال کی چنچل سی حسین دوشیزہ، جسے اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد تایا اور تائی نے پالا تھا، اور تائی کا رویہ شروع سے ہی اس کے ساتھ بہت سخت رہا تھا، حالانکہ تایا کے رویے میں کہیں نہ کہیں پھر بھی نرمی موجود تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی اور تایا چند پیسوں اور لالچ کی خاطر اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیں گے جو اس کی باپ کی عمر کا ہے اور جس کے ہاتھ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دلاور اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں
کی تپش ماہرو کو اپنے جسم پر محسوس ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کا رجسٹر کھول رہے تھے۔ دلاور نے گھڑی دیکھی اور رونق سے بولا، مولوی صاحب جلدی کریں، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، بس دستخط کروائیں اور کام ختم کریں۔ عین اس وقت جب نکاح کی کارروائی شروع ہونے لگی تو تائی اماں جو اب تک خاموش تھی، ان کے اندر کا لالچ جاگ اٹھا۔ انہیں لگا کہ دلاور خود چل کر ان کے گھر آیا ہے اور وہ ماہرو کو پسند کرتا ہے، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور منہ مانگی قیمت وصول کی جائے۔ انہوں نے فوراً مولوی صاحب کو روکا اور دلاور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، دلاور بھائی، ایک چھوٹی سی عرض ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بچی ابھی پوری طرح راضی نہیں ہے۔ ہم نے اسے بڑی مشکل سے منایا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشی خوشی رخصت ہو اور آپ کی عزت بنی رہے تو اس کا دل بہلانے کے لیے حق مہر میں 50 تولہ سونا تو ابھی اسی وقت رکھنا پڑے گا اور کچھ نقد رقم کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ دلاور کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی نرمی تھی وہ غضبناک شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ ایک معمولی سی عورت اس سے سودے بازی کر رہی ہے۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک زوردار لات سامنے پڑی میز کو ماری، جس سے اس پر رکھے کانچ کے برتن چکنا چور ہو گئے۔ اس کی آواز دہاڑ کی طرح گونجی، سودا کرتی ہو تم مجھ سے؟ دلاور سے، بڑھیا، تمہیں لگتا ہے کہ میں جہاں منڈی میں خریداری کرنے آیا ہوں؟ اس نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور تائی کے ماتھے کی طرف تان لیا۔ تائی کی چیخ نکل گئی اور وہ خوف سے زمین پر گر گئی۔ میں دلاور ہوں، دلاور، میں بھیک نہیں دیتا اور نہ ہی سودا کرتا ہوں۔ جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں اسے چھین لیتا ہوں، لیکن تم نے پیسے مانگ کر میری محبت کی توہین کی ہے۔ اب میرا موڈ نہیں ہے۔ اس نے نفرت سے مارو کو دیکھا جو خوف سے سمٹی ہوئی تھی۔ میں تو اس سے عزت دے کر لے جانا چاہتا تھا، رانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر تم لوگ اس لائق ہی نہیں ہو۔ اس نے پستول واپس رکھا اور حقارت سے تھوکا، اب یہ شادی نہیں ہوگی، اور سن لو سب کان کھول کر، اس لڑکی پر اب دلاور کا نام لگ چکا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مائی کلال اس سے شادی کرنے کی جرأت کرتا ہے۔ یہ لڑکی اب ساری زندگی یہیں بیٹھی رہے گی۔ دلاور نے آخری وارننگ دی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی تائی اماں نے جو دیکھا کہ کہانی الٹ پڑ گئی تو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی۔ دلاور ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب اس منحوس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اب کون اس سے شادی کرے گا؟ یہ تو ہمارے سر پر بوجھ بن گئی۔ تائی نے مارو کو کوسنا شروع کر دیا، جو بت بنی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ تمہاری لالچ نے یہ سب کیا ہے اور شاید اچھا ہی ہوا، تایا نے انتہائی غصے سے تائی کو جواب دیا۔ گلی میں موجود لوگ دلاور کے غصے اور دھمکیوں سے سہمے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس گھر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر شاہ زین کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور کی انا اسے کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ یہی موقع تھا جس کا فائدہ اٹھا کر وہ مارو کو بچا سکتا تھا۔ دلاور کی گاڑیاں جا چکی تھیں۔ شاہ زین نے اپنے ٹھیلے کا سامان سمیٹا، کندھے پر پڑا میلا رومال درست کیا اور مجمع چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ایسا عزم اور وقار تھا کہ لوگ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑتے گئے۔ وہ سیدھا گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا
اور تائی اماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جو ابھی تک زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تائی اماں نے حیرت سے سر اٹھایا اور اس میلے کچیلے کپڑوں والے نوجوان کو دیکھا تو اور زیادہ چیخنے لگی، اب تو کیا لینے آیا ہے؟ جہاں تماشا دیکھنا آئے ہو؟ سب نکل جاؤ جہاں سے۔ مگر شاہزین اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے ایک نظر مارو پر ڈالی جو کونے میں سمٹی ہوئی تھی، پھر اس نے اپنی باسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر تائی کے سامنے رکھ دی۔ یہ انگوٹھی بظاہر بہت قدیم اور قیمتی لگ رہی تھی اور اس پر جڑا نگینہ اس کی خاندانی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ میں کروں گا اس سے نکاح۔ شاہزین کی بھاری اور روبدار آواز پورے صحن میں گونجی۔ تائی اور وہاں موجود باقی لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تو ایک ٹھیلے والا؟ تائی نے حقارت اور حیرت کے ملے جلے تاثر سے کہا، تو کرے گا اس سے نکاح؟ تجھے پتہ بھی ہے یہ کس کی امانت ہے؟ اور دلاور کیا کرے گا تیرے ساتھ؟ شاہزین نے انگوٹھی تائی کی طرف بڑھائی اور مارو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں غریب ضرور ہوں اماں جی، مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے دلاور کی گیدڑ ببکیوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی میں یہاں کوئی سودا کرنے آیا ہوں۔ میں اس لڑکی کی عزت بچانے آیا ہوں اور اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اسے ساری زندگی دلاور کے خوف میں بٹھا کر رکھنا ہے یا عزت سے رخصت کرنا ہے۔ تائی اماں نے انگوٹھی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ٹھیلے والا جذباتی بے وقوف ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے، لیکن ان کے لیے یہ تو ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس مصیبت سے جان چھڑا لیں اور دلاور کو بھی کہہ دیں گی کہ ہم نے نہیں کیا، وہ خود بھاگی ہے۔ انہوں نے فوراً آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، لے جا اسے ابھی اور اسی وقت، ہمیں کوئی بارات نہیں چاہیے، بس نکاح پڑھوا اور جہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مولوی صاحب نے سہمے ہوئے انداز میں نکاح کا رجسٹر دوبارہ کھولا۔ شاہزین وہی ماہ روح کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ماہ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی زندگی تماشا بن گئی تھی، پہلے دلاور اور اب یہ اجنبی ٹھیلے والا۔ مگر جب اس نے شاہزین کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں ہوس یا لالچ نہیں بلکہ اب ایک تحفظ کا احساس نظر آیا، ایک ایسا اعتماد جس نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ شاہزین نے دھیرے سے کہا، قبول ہے، اور پھر مارو نے بھی لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ یہ صرف دو لفظ نہیں تھے بلکہ ایک نئے اور اندیکھے سفر کا آغاز تھا جس کی منزل کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد شاہزین اٹھا اور مارو کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہزین نے اسے لے کر گھر سے نکلا تو پورا محلہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سا ٹھیلے والا دلاور کی دھمکی کے بعد اس لڑکی کو لے جانے کی ہمت کر سکتا ہے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ میلے کپڑوں والا نوجوان کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا طوفان ہے جو اب دلاور اور اس کی بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ محلے کی تنگ اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے شاہزین کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور مضبوطی تھی۔ اس نے ماہ روح کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں تھام رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب یہ لڑکی اس کی ہے اور کوئی مائی کا لال اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ مارو اس کے پیچھے تقریباً گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور یہ اجنبی شخص اسے کس دنیا میں لے جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اپنے گھر کے صحن میں دلاور کے خوف سے لرز رہی تھی اور اب
وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ تھی جس کا نام تک اسے بمشکل معلوم تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ شاہ زین کے ہاتھ کا لمس اسے ڈرا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک انجانا سا تحفظ دے رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جب تک میں ہوں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ لوگ چھتوں اور دروازوں سے جھانک کر اس عجیب جوڑے کو دیکھ رہے تھے، ایک سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس روتی ہوئی لڑکی اور اس کے آگے چلتا ہوا میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک ٹھیلے والا۔ یہ منظر کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا، مگر شاہ زین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی منزل وہ چھوٹا سا کوارٹر تھا جو اس نے اسی گلی کے پچھواڑے میں کرائے پر لے رکھا تھا، اور جہاں اس کی عارضی دنیا آباد تھی۔ وہ ایک پرانے سے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکا اور جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا صحن اور سامنے 2 کمرے تھے جو بظاہر بہت سادہ تھے مگر صاف ستھرے تھے۔ شاہ زین نے مارو کو اندر کیا اور باری دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ لوہے کی کنڈی لگنے کی آواز پر مارو کا دل دہل گیا اور وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ شاہ زین اس کی طرف مڑا تو اس کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری اور پرسکون چمک تھی۔ اس نے مارو کی خوفزدہ حالت دیکھی تو اس کا دل بسیج گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کسی صدمے سے گزری ہے۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آیا اور اشارے سے چارپائی کی طرف بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ جاؤ مارو اور خود کو پرسکون کر لو، جہاں تم محفوظ ہو، وہ نرم لہجے میں بولا، اور خود صحن میں موجود مٹی کے گھڑے سے ایک گلاس بھر کر پانی لے آیا۔ پی لو، سانس بحال ہو جائے گی۔ مارو نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کے جلتے ہوئے حلق کو کچھ طراوت بخشی۔ شاہ زین نے اسے کچھ وقت دیا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ اس کی موجودگی سے خوفزدہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر شاہ زین اٹھا اور کونے میں پڑے ایک چھوٹے سے چولہے پر چائے رکھنے لگا۔ اس کے اس عمل میں مارو کو حیرت میں ڈال دیا۔ شاہ زین نے چائے لا کر اس کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی بازار سے لائے ہوئے کچھ بسکٹ رکھ دیے۔ کچھ کھا لو، مارو نے جچکتے ہوئے بسکٹ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ شاہ زین نے اسے کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پھر سنجیدگی سے بولا، دیکھو مارو، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک اور خوفناک ہے، لیکن یقین کرو میں نے جو بھی کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا۔ تم یہاں آرام کرو، میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں اور تمہارے لیے کچھ کپڑے اور ضروری سامان بھی لانا ہے۔ تم دروازہ اندر سے بند کر لو اور کسی کے لیے مت کھولنا جب تک میں نہ آؤں۔ مارو نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا اور شاہ زین باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مارو نے دروازہ بند کیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ تھکن اور صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، تائی نے اس پر ساری زندگی ظلموں کے پہاڑ توڑے، اس کو نوکروں سے بھی بدتر رکھا، مگر آج تو انہوں نے جبر کی ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور جانے کب گہری نیند میں چلی گئی۔ شاہ زین جب واپس آیا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کچھ کپڑے اور کھانے کا سامان تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مارو ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ شاہ زین اندر آیا اور شاپر اس کے حوالے کیا، یہ کپڑے بدل لو اور کھانا کھا لو، مجھے ابھی بھی پھر نکلنا ہے۔ کچھ لوگ دلاور کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، مجھے ان کی خبر لینی ہے۔ مارو نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ ابھی آئے ہیں اور پھر جا رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا دلاور سے؟ شاہ زین مسکرایا۔ ڈر اور شاہ زین کا کوئی تعلق نہیں ہے مارو، تم بس اپنا خیال رکھنا، میں صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔
مارو کو اس اجنبی شخص پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور ایک عجیب سا مان بھی محسوس ہو رہا تھا جو اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اگلی صبح جب مارو کی آنکھ کھلی تو شاہزین صحن میں موجود تھا اور کسی سے فون پر بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ مارو کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور اس کے پاس آیا۔ تیار ہو جاؤ مارو، ہمیں فوراً جہاں سے نکلنا ہوگا۔ مارو گھبرا گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ دلاور کو پتہ چل گیا ہے؟ شاہزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شہر سے باہر تھا لیکن اب واپس آ چکا ہے۔ اسے خبر ہو گئی ہے کہ میں تمہیں لے کر گیا ہوں۔ اس کے آدمی پورے علاقے میں پھیل چکے ہیں اور وہ گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ جگہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں ایک محفوظ مقام پر منتقل ہونا ہوگا جہاں وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ مارو نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور شاہزین کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ پچھلے راستے سے نکلے اور تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک ویران علاقے کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہزین بہت احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا اور ہر آہٹ پر چونکنا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک پرانی اور خستہ حال حویلی کے سامنے رکے جو بظاہر ویران اور بھوت بنگلہ لگ رہی تھی۔ شاہزین نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر حویلی کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس جا کر کچھ اینٹیں ہٹائیں۔ وہاں ایک ڈیجیٹل کی پیڈ نصب تھا۔ مارو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاہزین نے تیزی سے ایک کوڈ ملایا اور زمین کا ایک حصہ دھیرے سے سرک گیا اور نیچے جانے والی سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ آؤ میرے ساتھ، ڈرو مت، یہ جگہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ شاہزین نے مارو کا ہاتھ تھاما اور نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچے اور شاہزین نے لائٹس آن کی تو مارو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کوئی عام تہہ خانہ نہیں تھا بلکہ ایک جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ٹیک بنکر تھا۔ وہاں بڑی بڑی اسکرینیں لگی تھیں جن پر شہر کی مختلف حصوں کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ جدید ہتھیار دیواروں پر سجے تھے اور ایک کونے میں جدید کمپیوٹر سسٹم رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ مارو کی آواز خوف اور حیرت سے لرز رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا اور ایک بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک خفیہ ایجنٹ ہوں مارو۔ میرا مشن اس ملک کے دلاور جیسے ناسوروں سے پاک کرنا ہے۔ میں جہاں بیس بدل کر اس کی نگرانی کر رہا تھا اور یہ سب میری ٹیم اور میرے مشن کا حصہ ہے۔ مارو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اسے ایک معمولی ٹھیلے والا سمجھ رہی تھی مگر وہ تو ایک بہت بڑا آدمی نکلا۔ تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں اور میں تو ایک معمولی سی کم پڑھی لڑکی ہوں۔ آپ کو مجھ پر ترس آیا تھا نا میری بے بسی دیکھ کر؟ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ مارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاہزین نے اس کے آنسو دیکھے تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ احسان؟ مارو، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب احسان یا ترس کی وجہ سے کیا ہے؟ نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں شاہزین ہوں اور میں کبھی جذباتی فیصلے نہیں کرتا، لیکن تم نے میرے سارے اصول توڑ دیے۔ مارو نے حیرت سے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ تو پھر کیوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاہزین نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یاد کرو وہ بارش والا دن، وہ چھت، وہ تیز ہوا اور تمہاری اڑتی ہوئی پتنگ جیسی حالت۔ مارو کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس دن کی بات کر رہا ہے مگر شاہزین نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ لمحہ جب ہوا نے تمہاری قمیض کے ساتھ سازش کی تھی
اور تم بھیگی ہوئی سمٹی ہوئی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مارو کا رنگ یکدم بدل گیا اور اگلے ہی لمحے شرم کی سرخ لہر اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی۔ اسے وہ گھڑی یاد آ گئی جب اس کی قمیض پھٹی تھی اور وہ برہنہ کندھے کے ساتھ بارش میں کھڑی تھی۔ تو آپ نے دیکھ لیا تھا؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شاہزین نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں تیرتی شرم کو دیکھا۔ ہاں، دیکھ لیا تھا، اور صرف دیکھا نہیں تھا، اسی پل اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ بارش کا پانی جو تمہارے وجود کو بھگو رہا تھا، اس نے میرے اندر ایسی آگ لگائی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے تمہیں اسی دن اپنی جاگیر مان لیا تھا، اور آج جب تمہیں دلاور لے جانے لگا تو میں اپنی زندگی کیسے کسی اور کے حوالے کر دیتا۔ شاہزین نے انداز اتنا مالکانہ اور جذباتی تھا کہ وہ مانو کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر شاہزین کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ پر ایک نرم بوسہ دیا۔ محبت سے بہت آگے مارو، یہ جنون ہے، دیوانگی ہے، اور اب صرف تم میری ہو، صرف میری مارو۔ ابھی اسے اطراف کے سحر سے نکل نہیں پائی تھی کہ شاہزین کا موڈ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو مارو، اب وقت کم ہے، دلاور اور اس کے ساتھی بہت جلد ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور میں اکیلا ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مجھے مشن کے لیے باہر بھی جانا ہوگا، اس لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا اور لڑنا سیکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا میری عدم موجودگی میں کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ مارو نے سکرینوں پر نظر ڈالی اور پھر شاہزین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت اور فکر مندی تھی۔ میں تیار ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں ہر خطرے سے لڑوں گی۔ شاہزین نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دیوار سے ایک چھوٹی مگر جدید پستول اور ایک خنجر اتارا۔ یہ کھلونے نہیں ہیں مارو، یہ زندگی بچانے والے ساتھی ہیں۔ آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وار کیسے کرتے ہیں۔ وہ اسے کمرے کے وسط میں لے آیا اور خنجر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اپنی گرفت مضبوط رکھو، ایسے نہیں۔ شاہزین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو اس کے بازوؤں کے گرد لپیٹ کر اس کے ہاتھوں میں درست انداز میں پکڑوایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ شاہزین کا سینہ مارو کی کمر سے چپکا ہوا تھا اور اس کا سخت اور مضبوط وجود مارو کے لیے ایک آہنی دیوار بنا ہوا تھا۔ جب شاہزین نے اس کا ہاتھ گھما کر وار کرنے کا طریقہ بتایا تو اس کا چہرہ مارو کی گردن کے خم میں آ گیا۔ وہاں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو نے شاہزین کے حواس پر یلغار کر دیے۔ مارو کی سانسیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس ٹریننگ کا مقصد دفاع سکھانا تھا، مگر اس غربت نے دونوں کے اندر سوئے جذبات کو جگا دیا۔ دشمن پر وار کرتے وقت رحم نہیں کھانا، صرف مار دینا ہے۔ شاہزین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مارو کی حساس جلد کو جلا رہی تھی۔ مارو کا جسم سنسنانے لگا۔ اس نے سر کو ذرا سا پیچھے کیا تو اس کا گال شاہزین کے لبوں سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ کسی چنگاری سے کم نہیں تھا۔ شاہزین نے ٹریننگ وہیں روک دی اور خنجر اس کے ہاتھ سے لے کر دور قالین پر پھینک دیا۔ اب کمرے میں صرف مشینوں کی مدھم روشنی تھی اور دو دھڑکتے دلوں کی آواز۔ شاہزین نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ دلاور کو تو میں دیکھ لوں گا،
مارو، لیکن اس وقت میرے دل میں جو طوفان اٹھ رہا ہے اسے کون روکے گا؟ اس کی آواز میں ایک ایسا جنون اور طلب تھی کہ مارو کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ شاہزین کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف دیوانگی ناچ رہی تھی۔ اس نے جھک کر مارو کی گردن پر ایک شدید اور گہرا بوسہ دیا، جس سے مارو پگھل کر رہ گئی اور اس کے لب سسک اٹھے۔ اس نے شاہزین کے بازوؤں کو سہارے کے لیے تھام لیا، کیونکہ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو رہی تھیں۔ شاہزین نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے کے ایک گوشے میں موجود آرام دہ بستر کی طرف بڑھا۔ مارو نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، مگر شاہزین آج اسے چھپنے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں مارو کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھیں۔ تم میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہو مارو، اور آج میں تمہیں اپنی روح کا حصہ بنا لوں گا۔ اس نے مارو کا دوپٹہ ہٹایا اور اس کے کانپتے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ اس کی پیاس اور شدت کا عکاس تھا۔ مارو نے پہلے جھجک محسوس کی، مگر شاہزین کے لمس کی شدت اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتی اسے اپنے قریب تر کرتی گئی۔ شاہزین کے ہاتھ اس کے جسم کے ہر نشے و فراز کو ٹٹول رہے تھے، اور جہاں جہاں اس کا لمس پڑتا وہاں آگ لگتی جا رہی تھی۔ قمیض کی ڈوریاں کھلنے کے ساتھ ہی شرم و حیا کی آخری دیواریں بھی گر گئیں۔ شاہزین نے اسے اپنی محبت کے حصار میں اس طرح جکڑ لیا کہ دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ وہ اس پر چھایا ہوا تھا اور مارو اس کی محبت کی شدت میں بہتی جا رہی تھی۔ اس خفیہ تہہ خانے کی تنہائی میں مشینری کی بیپ اور ان کی مدب سرگوشیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس رات شاہزین نے اسے جنگ کے طریقے نہیں سکھائے، بلکہ محبت کا وہ سبق پڑھایا جس میں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اور مارو نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے محافظ، اپنے شوہر اور اپنے محبوب کے سپرد کر دیا۔ یہ ایک ایسا شدید اور جذباتی ملاپ تھا جس نے ان کے رشتے کی ایک ایسی مضبوط ڈور میں باندھ دیا تھا جسے اب دلاور کی کوئی بھی سازش توڑ نہیں سکتی تھی۔ رات بھرپور چاہت میں ملبوس گزر چکی تھی۔ صبح کے خوبصورت آغاز کے ساتھ ناشتے کے بعد شاہزین نے سنجیدگی سے کہا، آج سے تمہاری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے مارو، اور یہ کوئی معمولی ٹریننگ نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اتنا مضبوط بنانا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر میں نہ بھی ہوں تو تم اپنی حفاظت کر سکو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگلے 3 دن شاہزین نے اسے اس تہہ خانے میں دنیا سے کاٹ کر رکھا، اور یہ 3 دن مارو کی زندگی کے سب سے مشکل اور مگر خوبصورت ترین دن ثابت ہوئے۔ شاہزین ایک سخت استاد تھا۔ وہ اسے صبح سویرے اٹھاتا اور ورزش کرواتا، کوڈز کا استعمال اور خطرے میں کسی طرح کے اشاروں کو استعمال کرنا ہے یہ سکھاتا۔ اس نے اسے وہ ہنر سکھایا جو اس کے جسم میں چھپا تھا۔ اس نے اسے سیلف ڈیفینس اور مارشل آرٹس کے ایسے داؤ پیچ سکھائے جو دشمن کو پلک جھپکنے میں ڈھیر کر سکتے تھے۔ ٹریننگ کے دوران اکثر ایسے لمحات آتے جب مارو تھک کر گرنے لگتی تو شاہزین اسے تھام لیتا۔ اس وقت ان کے جسموں کا ٹکراؤ اور سانسوں کی قربت ایک عجیب سا نشہ طاری کر دیتی۔ شاہزین اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اسے پوزیشن سمجھاتا۔ دیکھو مارو، جب دشمن قریب ہو تو طاقت سے زیادہ دماغ کا استعمال کرو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اور اس کی گرم سانسیں مارو کی گردن کو جھلسا دیتی۔ مارو کی نظریں شاہزین کے پسینے سے بھیگے ہوئے وجیہہ چہرے پر جمی رہتی، اور وہ اکثر داؤں بھول کر اس کی آنکھوں میں کھو جاتی۔
تمہارا دھیان کہاں ہے؟ شاہزین اسے جھنجھوڑتا اور پھر اچانک اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے لبوں پر ایک مختصر مگر شدید بوسہ دیتا۔ یہ تمہاری سزا ہے فوکس نہ کرنے کی، وہ شرارت سے کہتا اور ماہرو کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ ان دنوں میں ماہرو نے شاہزین کے عشق کی گہرائی کو بھی محسوس کیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ شاہزین اسے بتاتا کہ کیسے کسی کے وار کو روکنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ماہرو پر حملہ کرتا اور جب ماہرو اسے روک لیتی تو وہ خوشی سے اسے ہوا میں اٹھا لیتا اور کہتا کہ میری شیرنی اب تیار ہو رہی ہے۔ ان لمحات میں جہاں پسینہ اور تھکن تھی، وہیں محبت کی چاشنی بھی تھی جو ان کی روحوں کو سرشار کر رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں جب ماہرو تھک کر سو جاتی تو شاہزین جاگتا رہتا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ اور سکرینوں کے سامنے بیٹھ کر دلاور اور اس کے نیٹ ورک کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور صرف ایک معمولی بدماش نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ شاہزین کے سامنے پرانی فائلوں کا ڈھیر لگا تھا اور وہ ایک بہت پرانے کیس کی تفتیش کر رہا تھا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ یہ کیس اس کے اپنے باپ کرنل شیراز کا تھا، جو ملک کے ایک مایہ ناز انٹیلی جنس افسر تھے اور 10 سال پہلے ایک خفیہ مشن کے دوران پراسرار حالت میں شہید ہو گئے تھے۔ سرکاری ریکارڈ میں اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا، مگر شاہزین جانتا تھا کہ یہ قتل تھا اور وہ سالوں سے اس قاتل کی تلاش میں تھا۔ اچانک اس کی نظر دلاور کی پرانی کال ریکارڈ اور کچھ خفیہ دستاویزات پر پڑی تو اس کے ہوش اڑا دیے۔ ان دستاویزات میں صاف لکھا تھا کہ دلاور اس وقت ایک چھوٹا اسمگلر تھا اور اسے کرنل شیراز نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ دلاور نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک غیر ملکی مافیا کے ساتھ ڈیل کی اور کرنل شیراز کی گاڑی میں بم نصب کروا دیا تھا۔ یہ انکشاف شاہزین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو یہ تھا وہ سانپ جس نے میرا سایہ مجھ سے چھیننا تھا۔ شاہزین نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ ان کی رگیں تن گئیں۔ وہ سالوں سے جس قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اتنے قریب تھا، اور اب تو اس دلاور نے اس کی بیوی پر بھی بری نظر ڈالی تھی۔ یہ انکشاف شاہزین کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، بلکہ ایک آگ تھی جو اب دلاور کو راکھ کر دینے کے لیے مچل رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے قسم کھائی کہ اب دلاور کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ صرف ماہرو کی عزت کا سوال نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ کے خون کا قرض بھی تھا جو آج اسے چکانا تھا۔ اسی دوران اس کے سسٹم پر ایک اور الرٹ آیا جس نے اسے چونکا دیا۔ یہ دلاور کی لوکیشن تھی۔ دلاور شہر کے باہر ایک پرانی اور ویران ٹیکسٹائل مل میں موجود تھا، جہاں وہ ایک دوسرے خطرناک گروہ کے ساتھ مل کر اسلحے کی ایک بڑی ڈیل کرنے والا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا شاہزین کو سالوں سے انتظار تھا۔ ایک ہی وار میں وہ دلاور اور اس کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو الرٹ کیا اور تیاری شروع کر دی، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جا رہی تھی، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ماہرو اپنی آنکھوں سے اس خوف کا خاتمہ کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے جیے کہ ہر خطرے کا سامنا کرنے والی بن سکے۔ اگلی شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، شاہزین اور ماہرو اپنے مشن کے لیے تیار تھے۔ شاہزین نے ماہرو کو ایک خاص بلٹ پروف سیاہ لباس پہنایا تھا
جس میں وہ کسی پیشہ ور ایجنٹ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاہزین نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی دونوں بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کی رات بہت باری ہے مارو۔ آج تمہیں ثابت کرنا ہو کہ تم کمزور نہیں ہو اور نہ ہی تم ڈرپوک ہو۔ تم ایک شیر کی بیوی ہو۔ آج تمہارے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے، کیونکہ آج ہم صرف اپنی جان نہیں بچائیں گے بلکہ ایک بہت بڑے ناسور کو ختم کریں گے۔ مارو نے مضبوطی سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو شاہزین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں خفیہ راستے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے اور اس ویران فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شاہزین نے اسے بتایا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ فیکٹری کے قریب پہنچے تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ شاہزین نے گاڑی دور جھاڑیوں میں چھپائی اور وہ دونوں سائے کی طرح چلتے ہوئے دیوار کے قریب پہنچے۔ اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی اور پہرے داروں کی چلنے پھرنے کی آوازیں تھیں۔ شاہزین نے مارو کو اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر مارو کا دل دھڑکا۔ وہاں دلاور ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کچھ غیر ملکی لوگ بریف کیس کھولے بیٹھے تھے جن میں جدید خودکار ہتھیار اور نوٹوں کی گدیاں تھیں۔ شاہزین نے مارو کو ایک بڑے جنریٹر کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا اور خود بلی جیسی چال چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے سلائنسر لگے پستول سے اوپر چھت پر موجود گارڈز کو نشانہ بنایا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ ایک ہلکی سی پھک کی آواز آئی اور گارڈز وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مگر شاہزین جانتا تھا کہ اصل لڑائی ابھی باقی ہے۔ اس نے جیب سے ایک اسموک گنیس نکالا اور ہال کے بیچ میں پھینک دیا۔ دھواں پھیلتے ہی وہاں کھلبلی مچ گئی۔ حملہ ہو گیا کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہزین نے دھوئیں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیتے کی طرح ان پر جھپٹا۔ وہاں موجود لوگ ہڑبڑا گئے اور اندھا دھند گولیاں چلانے لگے، مگر دھوئیں کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہزین نے ایک گارڈ کی کلائی مروڑی اور اس کے ہاتھ سے رائفل چھین کر دور پھینک دی اور پھر ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی کرخت آواز گونجی اور وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب شاہزین کی پھرتی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ ہوا میں اچھل کر ایک گارڈ کو لات مارتا تو دوسرے کو بازو سے پکڑ کر زمین میں پٹک دیتا۔ اس نے جان بوجھ کر ان پر گولی نہیں چلائی تھی کیونکہ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ دلاور اپنے آدمیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مارو پر پڑ گئی جو جنریٹر کی آڑ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دلاور کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے لگا کہ وہ اس لڑکی کو ڈال بنا سکتا ہے۔ وہ ایک خنجر نکال کر مارو کی طرف لپکا۔ اوئے لڑکی، آج تیرا کھیل ختم کرتا ہوں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ مارو کا دل ایک لمحے کے لیے سہم گیا، مگر پھر اسے شاہزین کی وہ باتیں یاد آئیں جو اس نے پچھلے 3 دن میں اسے سکھائی تھیں۔ جب دشمن وار کرے تو پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کی طاقت کو اسی پر الٹا دو۔ جیسے ہی دلاور قریب آیا اور اس نے خنجر کا وار کرنا چاہا، مارو نے حیران کن پھرتی سے سائیڈ پر ہو کر خود کو بچایا اور اپنی کوہنی پوری قوت سے دلاور کے پیٹ میں ماری۔ دلاور جو اس حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، ڈر سے دھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، مارو نے اس کی کلائی مروڑ کر خنجر اس کے ہاتھ سے گرایا اور ایک زوردار ٹھوکر اس کی ٹانگ پر ماری۔ وہ زمین پر اوندے منہ گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر شاہزین کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ اس نے باقی بچے 2 آدمیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر بے ہوش کیا اور بھاگ کر مارو کے پاس آیا۔ اس نے دلاور کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا تھا۔ دلاور حیرت اور درد سے کڑھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی روتی ہوئی لڑکی ہے
جسے وہ زبردستی لے جانا چاہتا تھا۔ شاہزین نے دلاور کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا، پہچان مجھے دلاور، میں کون ہوں؟ دلاور کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ شاہزین نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے دلاور کا ہونٹ پھٹ گیا۔ میں کرنل شیراز کا بیٹا ہوں، وہی شیراز جسے تم نے 10 سال پہلے بزدلوں کی طرح دھوکے سے مروایا تھا۔ دلاور کا رنگ سفید ہو گیا۔ کرنل شہزاد کا نام سن کر اسے وہ پرانا وقت یاد آ گیا جب وہ ان کے نام سے کامتا تھا۔ ہاں، تم نے میرے باپ کو شہید کیا تھا اور تمہیں لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گے، مگر تم بھول گئے تھے کہ شہید کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ آج تمہارا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہزین کی آواز میں جو درد اور غصہ تھا اس نے دلاور کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ ماہروح نے یہ سن کر حیرت سے شاہزین کو دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شاہزین کے دل میں اتنا بڑا غم چھپا ہے۔ شاہزین نے دلاور کو ایک اور مکہ مارا، یہ میرے باپ کے لیے، اور ایک تھپڑ مارا، اور یہ میری بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ دلاور اب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا تکبر، اس کی طاقت، سب کچھ خاک میں مل چکی تھی۔ وہ زمین پر پڑا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر شاہزین کی آنکھوں میں آج کوئی رحم نہیں تھا۔ اسی وقت باہر سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہزین کی ٹیم اور اسپیشل فورسز نے جگہ کو گھیر لیا تھا۔ پولیس کے بختر بند گاڑیاں اندر داخل ہوئیں اور دلاور سمیت اس کے تمام ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ انسپکٹر جنرل خود وہاں پہنچے اور انہوں نے شاہزین کو سلوٹ کیا۔ دلاور کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی تھیں اور وہ کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح لگ رہا تھا۔ شاہزین نے پولیس افسر کو وہ ثبوت فراہم کیے جو اس نے دلاور کے کمپیوٹر سے حاصل کیے تھے، جن کی مدد سے اس بین الاقوامی گروہ کے باقی ارکان بھی پکڑے جانے والے تھے۔ دلاور کو جب گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر شاہزین اور ماہروح کو دیکھا جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر سکون تھا، ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ شاہزین نے ماہروح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ تم نے آج کمال کر دیا میری شیرنی، مجھے تم پر فخر ہے۔ ماہروح نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، شاہزین نے نرمی سے کہا اور اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ماہروح سوچ رہی تھی کہ اب وہ اسے واپس اسی چھوٹے کوارٹر میں لے جائے گا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ زندگی اسے ایک اور بڑا سرپرائز دینے والی ہے۔ شاہزین کی گاڑی شہر کے پررونق سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک ایسے علاقے کی طرف گامزن تھی جہاں خاموشی اور امارت کا راج تھا۔ ماہروح خاموشی سے کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک وہ خونی معرکہ تازہ تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑی تھی اور جیتی تھی۔ شاہزین نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ماہروح کی ہتھیلی کو اپنی گرم اور مضبوط گرفت میں لے رکھا تھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی بھی خوف اس کے قریب نہیں بٹک سکتا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک وسیع عریض گیٹ کے سامنے رکی جس پر بڑے بڑے سنہری حروف میں شاہ ولہ لکھا تھا۔ گیٹ خودکار طریقے سے کھلا اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو ماہروح کی آنکھوں میں بے اختیار حیرت امڑ آئی۔ سامنے موجود عمارت کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ سفید سنگ مرمر سے تراشا ہوا ایک شاہکار محل تھا جس کے وسیع لان میں لگے فوارے رات کی روشنیوں میں ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اور ہر طرف قیمتی گاڑیاں اور سیکیورٹی کا عملہ موجود تھا۔ ماہروح جانتی تھی کہ شاہزین ایک بڑا ایجنٹ ہے، مگر اس کا رتبہ اور رہن سہن اتنا شاہانہ ہوگا،
اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ شاہزین گاڑی سے اترا اور ماہرو کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے بڑی محبت سے ماہرو کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر نکالا۔ ماہرو اپنی میلی کچیلی حالت اور اس محل کی شان و شوکت کے درمیان فرق محسوس کر کے کچھ جھجک رہی تھی، مگر شاہزین کی آنکھوں میں جو ملکیت کا احساس تھا اس نے اسے سنبھال لیا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے ماہرو، یہ تمہاری سلطنت ہے اور تم اس کی اکلوتی ملکہ ہو۔ شاہزین نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے لے کر بڑے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں ملازمین کی قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ شاہزین نے کسی کی طرف دیکھے بغیر ماہرو کو سیدھا اوپر کی منزل پر لے گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر ماہرو کی سانسیں روک دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے سویٹ سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ فرش پر بچھے ایرانی قالین اور چھت پر لٹکتا ہوا کرسٹل کا فانوس اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بھی ہر طرح کا سامان جیسے اس کے لیے پہلے سے ہی سجا ہوا تھا، قیمتی پرفیوم اور کچھ جیولری بھی اور میک اپ کا سامان بھی۔ اس کے چہرے کی حیرت اور خوشی شاہزین کو اطمینان بخش رہی تھی۔ شاہزین نے اسے فریش ہونے کو کہا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ ماہرو نے شاہزین کے لائے ہوئے نئے کپڑے پہنے اور جب وہ باہر نکلی تو ایک بڑی سی LED اسکرین پر نیوز چل رہی تھی جس میں دلاور اور اس کے بین الاقوامی گروہ کی گرفتاری کی بریکنگ نیوز تھی۔ شہر کو دہشت سے پاک کر دیا گیا کی سرخیاں چل رہی تھیں۔ ماہرو نے سکون کا سانس لیا اور اب وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم ٹرالی میں کھانا لے کر آئے جس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے تھے جن کی خوشبو نے ماہرو کی بھوک چمکا دی۔ شاہزین نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اس کے دوران اس کی آنکھوں میں ماہرو کے لیے جو پیار تھا وہ کسی بھی الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ اس رات انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا سکون محسوس کرتے رہے کیونکہ تھکن نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا۔ اگلے 3-4 دن انہوں نے گھر میں گزارے۔ یہ دن ان کے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ شاہزین نے اپنے فون بند کر رکھے تھے اور وہ ہر لمحہ ماہرو کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ اسے گھر کا ہر حصہ دکھاتا، ساتھ مل کے کھانا کھاتے، لان میں اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا اور اسے اپنی پرانی زندگی کی باتیں سناتا۔ ماہرو کی چہرے کی رونق واپس آ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں اعتماد اور خوشی تھی۔ چوتھے دن کی شام شاہزین کہیں باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا۔ اس نے ماہرو کو بیڈ روم میں بلایا اور وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ ماہرو نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ میری بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے کھولو اور میرے لیے پہن کر آؤ۔ شاہزین کی آواز میں ایک ایسی مخمور طلب تھی جس نے ماہرو کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر سیاہ رنگ کے ایک انتہائی نفیس اور باریک نیٹ کی ساری رکھی تھی جس پر بہت ہی نفاست سے ہاتھ کا کام کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ موجود بلاؤز اتنا مختصر اور بولڈ تھا کہ اسے دیکھتے ہی ماہرو کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے جھنک کر شاہزین کو دیکھا تو وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ جاؤ ماہرو، میں تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماہرو باتھ روم میں گئی اور ساری پہننے لگی۔ یہ لباس پہننا اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ سیاہ نیٹ کا کپڑا اس کے جسم پر کسی دوسری جلد کی طرح چپک گیا تھا۔ بلاؤز کی تراش اتنی گہری تھی کہ اس کی گردن اور سینے کا بالائی حصہ پوری طرح نمایاں تھا اور پیچھے صرف 2 باریک ڈوریاں تھیں جو اس کے نازک وجود کو سہارا دے رہی تھیں۔ اس نے
اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور لبوں پر گہرا سرخ رنگ لگایا۔ جب وہ باہر نکلی تو کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ شاہزان بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظریں ماہرو پر پڑیں، وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور دیوانگی کا ایسا طوفان تھا کہ ماہرو کو لگا کہ وہ اس میں ڈوب جائے گی۔ شاہزان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بنا کچھ بولے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ ماہرو مچل اٹھی۔ شاہزان نے اپنا سر جھکا کر اس کی گردن کے نازک خم میں چھپا دیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے وجود کا حصہ بنایا۔ آج تم نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے ماہرو۔ اس کی آواز بھاری تھی اور سرگوشی نمایاں تھی۔ شاہزان کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہے تھے اور اس کی انگلیوں کی پوریں ماہرو کے جسم میں آگ لگا رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے ساڑی کا پلو کندھے سے سرکا دیا اور اپنے گرم لب اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ ماہرو کے منہ سے بے اختیار ایک سسکی نکلی اور اس نے اپنے ہاتھ شاہزان کے چوڑے سینے پر رکھ دیے۔ شاہزان کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ماہرو کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں ماہرو کے جسم کے ہر نشیب و فراز کو طواف کر رہی تھیں۔ تمہارا یہ حسن صرف میرے لیے ہے، صرف شاہزان کے لیے۔ اس نے دیوانہ وار اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ماہرو کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاہزان کے ہاتھ بلاؤز کی ڈوریوں کو آزاد کر رہے تھے اور وہ اسے خود میں ضم کر رہا تھا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی شرم نہیں تھی، صرف محبت کی انتہا تھی جو دو جسموں کو ایک روح میں بدل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں فنا ہو رہے تھے۔ ایک کمرے کی فضا ان کی سرگوشیوں اور گرم سانسوں سے مہک رہی تھی۔ جب سورج کی کرنیں ایک خوبصورت دن کا آغاز کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں تو شاہزان ماہرو ایک دوسرے کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاہزان نے ماہرو کی آنکھوں پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے اسے جگایا اور کہا، اٹھ جاؤ میری جان، آج ہم سارا دن باہر گزاریں گے۔ ماہرو خوشی سے اٹھ بیٹھی۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہونے لگی۔ وہ دونوں تیار ہو کر جب نیچے اتر رہے تھے اور سیڑھیوں پر ہی تھے کہ اچانک گیٹ پر شور سنائی دیا۔ گارڈز اندر بھاگتا ہوا آیا۔ سر جی، گیٹ پر کوئی تایا اور تائی ہیں۔ وہ بہت رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت بہت بری ہے۔ اگر میڈم سے نہ ملے تو وہ یہیں مر جائیں گے۔ تایا اور تائی کا نام سنتے ہی ماہرو کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور شاہزان کی آنکھوں میں سرد مہری آ گئی۔ تمہیں ملنا ہے ان سے؟ شاہزان نے ماہرو کی طرف دیکھا۔ ماہرو نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اصبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں شاہزان، شاید یہ آخری ملاقات ضروری ہے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں گئے جہاں تایا اور تائی بیٹھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ماہرو کو دھچکا لگا۔ تائی کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے اور تایا بالکل بوڑھے اور لاچار لگ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ماہرو کو دیکھا، تائی روتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، مگر شاہزان نے اسے اشارے سے روک دیا۔ تائی وہیں بیٹھ کر بین کرنے لگی، ماہرو میری بیٹی، ہمیں معاف کر دو۔ ہم برباد ہو گئے دلاور کے جانے کے بعد۔ لوگوں نے ہمارا گھر جلا دیا، دکان چھین لی، ہم سڑکوں پر رل رہے ہیں۔ ہم نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، یہ اسی کی سزا ہے۔ ہم تمہارے گنہگار ہیں، ہمیں پناہ دے دو۔ تم تو اب بہت بڑی مالکن بن گئی ہو، کتنا بڑا گھر ہے تمہارا، تمہاری تو قسمت ہی بدل گئی۔
माहरू ने नम आंखों से उन दोनों को देखा जिन्होंने उसे पाला था मगर फिर चंद रुपयों के लिए बेच दिया था। ताई अम्मा, मैं आप लोगों को बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम किया, लेकिन जिस दिन आपने मेरा सौदा किया उस दिन मैं समझ गई कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वाकई आप ठीक कहती हैं, खुदा ने मेरी किस्मत बहुत खूबसूरत लिख रखी थी। उसने शाहजहान की तरफ देखते हुए कहा। वो भी बड़े मान से उसे देख रहा था। माहरू ने बात जारी रखते हुए कहा, देखें, ज़िंदगी ने आज मुझे सब कुछ दे दिया है। माहरू की आवाज़ भरी हुई थी। आप तो मुझे एक दरिंदे के हवाले करने वाली थी। आपको तो परवाह भी नहीं थी कि वो मेरे साथ क्या करेगा। अगर शाहजहान ना होते तो आज मैं जिंदा भी ना होती। ताया ने हाथ जोड़ दिए। बेटी, हमसे गलती हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते। माहरू ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। मैंने आपको माफ़ किया ताया जी, क्योंकि मैं अपने दिल में नफ़रत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। लेकिन मैं आपको इस घर में नहीं रख सकती। मेरा दिल अब आप लोगों को कबूल नहीं करता। उसने शाहजहान की तरफ देखा, जिसने फ़ौरन जेब से चेक बुक निकाली और एक चेक लिखकर ताया के हाथ में थमा दिया। ये इतनी रकम है कि आप लोग किसी दूसरे शहर जाकर छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं और सर छुपा सकते हैं, लेकिन आज के बाद कभी मेरी बीवी का आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, शाहजहान ने सख्ती से कहा। ताया और ताई ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और दुआएं देते हुए वहां से निकल गए। वो जानते थे कि वो उससे ज़्यादा के हकदार नहीं थे। उनके जाने के बाद माहरू सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो उदास थी कि खून के रिश्ते कैसे इतने बेरहम हो सकते हैं। शाहजहान उसके पास बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्यों रो रही हो मेरी जान? तुमने तो बहुत अच्छा किया। तुमने उनके बुरे रवैये का जवाब नेकी से दिया। शाहजहान ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। तुमने उन्हें माफ़ करके खुद को आज़ाद कर लिया। अब ये आंसू पूंछ लो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ। शाहजहान ने उसे सीने से लगा लिया। मारू ने मुस्कुराकर उसके गले में बाहें डाल दी। आप बहुत अच्छे हैं शाहजहान। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा और उनकी ज़िंदगी मोहब्बत और खुशियों का गहवारा बन गई। 3 साल बाद उस बंगले में वसी लॉन में शाम की चाय का एहतमाम था। शाहजहान लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था और मारू उसके साथ बैठी थी। अचानक एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा भागता हुआ आया और शाहजहान की टांगों से लिपट गया। बाबा, बाबा देखें, मैंने तितली पकड़ी। शाहजहान ने लैपटॉप बंद किया और अपने बेटे रेहान को हवा में उछाल दिया। अरे वाह मेरा शेर, बेटा तो शिकारी बन गया है। मारू मुस्कुराती हुई उन दोनों को देख रही थी। शाहजहान ने रेहान को गोद में बिठाया और माहरू का हाथ थाम लिया। देखो माहरू, हमारी दुनिया कितनी मुकम्मल है। आपके प्यार ने उसे मुकम्मल किया है। माहरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में उनका छोटा सा ख़ानदान हंस रहा था और उनका जुनून इश्क अब एक पुरसकून और अबदी मोहब्बत में ढल चुका था। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।